पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुनाफा बनाने वाली एक मशीन बन गई है, द प्रॉफिट मशीन। 20 महीनों में PSX का 100 इंडेक्स 125% बढ़ चुका है। सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में स्टॉक मार्केट 26% प्रॉफिट दे चुकी है। पिछले माली साल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 55.5% डॉलराइज प्रॉफिट दिया, जो दुनिया भर की इमर्जिंग इकोनॉमीज में एक टॉप परफॉर्मिंग मार्केट का एजाज था। मुझे आगे आता वक्त भी और अच्छा लगता है, क्योंकि आज भी आप 8 के मल्टीपल के आसपास चल रहे हैं। हिस्टोरिकली हम 12 या उससे ऊपर रहे हैं। हमारी जो डेली ट्रेडेड वैल्यू है अब तकरीबन कोई $62 मिलियन के करीब आ गई है। ये भी कभी 150 के करीब हुआ करती थी। तो अभी तो बहुत रूम पड़ा हुआ है। 35 साल में ये दूसरी दफ़ा ये इस तरह की रैली आई है। 2001 से 2005 की रैली थी, 8 गुना मार्केट बढ़ी थी। अभी हमारी मार्केट 3.5 गुना बढ़ी है। उस वक्त स्टिल इट्स नॉट दैट हिस्टोरिक हाई। हाँ, इस टाइप ऑफ रिजल्ट्स एंड प्रॉफिट्स, उसके बावजूद क्या वजह है कि आपके पास तो लाइनें लग जानी चाहिए नए इन्वेस्टर्स की? एक वजह ये कि ये मार्केट की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है। 2 साल अच्छे होते हैं, 2 साल बुरे हो जाते हैं। बूम बस्ट साइकिल है। दूसरा, लिटरेसी नहीं है हमारे पास। नॉलेज वैसे भी पाकिस्तान में नहीं है, फाइनेंस की तो बिल्कुल भी नहीं है। वो डरता किस बात से है? सबसे पहले जो खौफ आता है उनको कि यार मेरी सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो जाएंगी, मेरे पीछे तो FBR जो है ना वो हाथ धो के लग जाएगा। एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिया। यार इतनी चीज़ों का जवाब देने से बेहतर है कि यहाँ की तरफ मत देखो, गोल्ड ले लो, डॉलर ले लो या प्रॉपर्टी ले लो। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो कि आ सकता है, बड़ा अच्छा ये हमारा सारे रिटर्न्स आए और जियो स्ट्रेटेजिक भी अलाइनमेंट हमारी बेहतर हुई है। तो वो कैसे आएगा, कब आएगा? तो वैसे तो हम तैयार हैं उस लिहाज से। वो शुरू हो गई है मगर बड़े लिमिटेड पैमाने पे, इसलिए कि US में जो अनसर्टेनिटी है कि वो रिसेशन होगा, ये ट्रम्प साहब क्या करेंगे, ये सारे पोर्टफोलियो मैनेजर को रोके हुए है इन्वेस्टमेंट करने में दुनिया भर में। नंबर 2, आज हम रेटिंग अपग्रेड के बावजूद कम है B- है, तो हमें कम से कम B पर आना पड़ेगा ताकि सब्सटेंशियल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और सब्सटेंशियल FDI आए। ऐसी कंपनीज पाकिस्तान से उन्होंने एग्जिट लिया। सबसे खुश आइन बात यह है कि दे वांट टू कम बैक। पहले आपके लोकल प्लेयर्स ही मार्केट में वो एक्साइटमेंट पैदा करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में अब दोबारा उस नहज पे आ गए हैं कि अब आपको ये चीज़ ग्रेजुअली बतदरीज बढ़ती भी नजर आएगी। कुछ महीनों से इस पूरे रीजन में, बल्कि दुनिया भर में जायज़ कारोबार से मुनाफा कमाने के मामले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसकी बुनियाद पर हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि पिछले चंद महीनों में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुनाफा बनाने वाली एक मशीन बन गई है, द प्रॉफिट मशीन। इंडेक्स हर रोज नई बुलंदियों को छूता है और पिछले 20 महीनों में PSX का 100 इंडेक्स 125% बढ़ चुका है। 1 जनवरी 2024 को इंडेक्स 64,661 पॉइंट्स पर था, जो आज 1,46,000 पॉइंट्स का लेवल अबूव कर चुका है। सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर यानी 1 जुलाई 2025 से आज 39 डेज में स्टॉक मार्केट 26% प्रॉफिट दे चुकी है। मजीद नंबर्स में जाए बगैर एक आम आदमी को मैं एक सादा मिसाल से समझा देता हूँ कि 20 महीने पहले यानी 1 जनवरी 2024 को अगर किसी शख्स ने 10 लाख रुपए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किए तो आज वो 22.5 लाख रुपए हो चुके हैं। ये एक एवरेज है। गोया मुनाफा 2 गुना से ज़्यादा हुआ, जो शायद किसी भी कारोबार में इतनी आसानी से मुमकिन नहीं। इसीलिए PSX के इस प्रॉफिट ने वर्ल्ड अटेंशन हासिल की है, और जबकि पिछले माली साल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने डॉलर टर्म्स में यानी डॉलर के एतबार से इन्वेस्टमेंट पर 55.5% प्रॉफिट दिया, जो दुनिया भर की इमर्जिंग इकोनॉमीज में एक टॉप परफॉर्मिंग मार्केट का एजाज था। पिछले फाइनेंशियल ईयर भारत के BSE सेंसेक्स ने 3.2% प्रॉफिट दिया, जापान के निकी ने 12.8%, अमेरिका के नैस्डैक ने 14%, चाइना के शंघाई इंडेक्स ने 14.8%, UK के इंडेक्स ने 18.4% और सिंगापुर के इंडेक्स ने 26.5% प्रॉफिट दिया, जबकि PSX ने 55.5% डॉलराइज प्रॉफिट दिया, जो दुनिया के दर्जनों मुल्कों की मार्केट से कई टाइम्स ज़्यादा और इंडियन स्टॉक मार्केट से 17 टाइम्स ज़्यादा है।
अनबिलीवेबल प्रॉफिट्स। अहम बात यह है कि पाकिस्तान में डॉलर में सरमायाकारी बाज लोगों की एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट रही है। लोग सेविंग से डॉलर्स ले लिया करते थे। रुपए की बेकदरी लोगों को रातों रात अमीर बना देती थी, लेकिन इस मामले में भी P6 ने डॉलर को पिछाड़ दिया। 1 जनवरी 2024 को इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपीस का था और आज डॉलर 282 रुपीस 50 पैसा का है। यानी डॉलर रखने वालों को 1% भी प्रॉफिट नहीं मिला। डॉलर में सरमायाकारी सरासर नुकसान का सौदा रहा। गोल्ड की कीमत भी 1 जनवरी 2024 को 2,19,000 रुपए तोला थी, जो आज 3,62,000 रुपीस तोला हो चुकी है। यानी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ने पिछले 20 मंथ में 65% प्रॉफिट दिया, जबकि PSS ने इस पूरे पीरियड में तकरीबन 125% प्रॉफिट दिया। गोल्ड को भी पिछाड़ दिया। प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफे के बारे में कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह हकीकत है कि पिछले चंद महीनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने प्रॉफिट के हवाले से रियल एस्टेट को भी पीछे छोड़ दिया। प्लेजेंट सरप्राइज की बात यह है कि P6 की बेहतरीन परफॉर्मेंस के दौरान पाकिस्तान और भारत की जंग भी हुई। ईरान इसराइल जंग के असरात भी मार्केट में पड़े, लेकिन बेहतरीन फंडामेंटल्स की वजह से मार्केट ने रिबाउंड किया। और इसकी एक अहम वजह यह है कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना पूरी स्टेट की रियासत की पहली तरजीह थी और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मईशत बहाली के मिशन को खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं। यही वजह है कि एक्सचेंज रेट, रेमिटेंसेस, फॉरेन रिजर्व्स और करंट अकाउंट समेत तकरीबन तमाम ट्रेजेक्टरीज बेहतरी की जानिब गामजन है। पिछले एक साल में महंगाई 10 टाइम्स और शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट तकरीबन 100% कम हुआ है। गोया तकरीबन तमाम इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, नई कमिटमेंट, नई स्ट्रेटजी और नए इकोनॉमिक डिसिप्लिन की गवाही दे रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज प्रॉफिट वाली मशीन कैसे बना और इसके पीछे क्या अवामिल हैं और मुस्तकबिल में मार्केट का टारगेट क्या हो सकता है। ऑन माई रेडार में आज मैं इस पर बात करूंगा और इसके लिए हमने दावत दी जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज, जनाब कामरान नासिर, स्टॉक उमूर के माहिर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है AGP लिमिटेड के। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। कामरान भाई, ये बताइएगा कि ये तो कोई फ्लूक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री के अंदर आई थिंक इतना रोबस्ट पीरियड जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए इससे पहले नहीं आया। फंडामेंटल वजह क्या रही? कामरान भाई, थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल है कि जो नक्शा आपने खींचा, और हम सबको फ़ख्र होना चाहिए इस बात पे कि 5 साल का एक पीरियड हमने गुजारा जिसके अंदर जितनी बैड न्यूज़ थी हमें रोज़ाना वो मिलती थी। तो कभी भी स्टॉक मार्केट जिसको कहते हैं ना कि आईना होता है इकॉनमी कैसे परफॉर्म करती है, और अगर इकोनॉमिक स्टेप्स आपके राइट डायरेक्शन में होंगे, आप सही फैसले करेंगे, सही सिमत में जाएंगे और कम से कम लोगों के जहन में किसी भी चीज़ का एहतमाल हो कि काम ख़राबी की तरफ जा रहा है या बेहतरी की तरफ जा रहा है, उसकी सबसे अच्छी जो प्राइसिंग है वो स्टॉक एक्सचेंज करती है। और जिस तरह के डिसीजन लिए गए इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, आपके IMF का ऑन बोर्ड होना, उसके बाद डॉलर को स्टेबल रखना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आपको याद है कि डिवैल्यूएशन इतने खौफनाक तरीके से हो रही थी और उसका इतना कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है कि पाकिस्तान क्योंकि एक इंपोर्ट इकॉनमी है, उसके अंदर आप कुछ भी बना रहे हों तो नेचुरली वो इंपोर्ट कॉस्ट की वजह से आपकी चीज़ें महंगी हो रही थी, प्लस आपको नज़र आ रहा था कि उस इकॉनमी को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को भी जैकअप किया गया। सो डबल जेपर्डी की सिचुएशन थी। अब उसके अंदर मामलात आसानी की तरफ जाना शुरू हो गए। आपके बहुत सारे टारगेट्स हैं, कई आपके अभी भी नहीं मीट होंगे, लेकिन आपको बतदरीज नज़र आ रहा है कि हर चीज़ के अंदर बेहतरी होना शुरू हो गई। आपके रेवेन्यू टारगेट्स हों, आपके कलेक्शन के टारगेट्स हों, या आपने जो कमिटमेंट्स IMF के साथ की आप उन पर भी पूरा उतरना शुरू हुए। आपने सर्कुलर डेट के ऊपर भी अगर आप देखें तो 2.3 ट्रिलियन है, अगर उसको आधा भी कर रहे हैं इन द फर्स्ट फेज़ और आगे जाते हुए भी उसके बाकी मसाइल को हल करेंगे तो आपके एनर्जी चेन पे भी उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इंटरेस्ट रेट रिडक्शन ने एक रूम प्रोवाइड किया है, हालांकि इस पर बहुत से लोगों का ख्याल है कि फ़र्दर रिड्यूस होना चाहिए, मगर वो भी इन्फ्लेशन के नंबर्स को आगे पढ़ते हुए हमें देखना होगा कि ये भी किस तरीके से बेहतरी की तरफ जाए। तो नज़र ये आता है कि उस वक्त जिस कंडीशन में हम थे कि बिल्कुल रॉक बॉटम पे आ गए थे और चीज़ें बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, वहाँ से जो ये सफ़र है ये बड़ा ज़बरदस्त रहा और होना भी चाहिए था। और मुझे आगे आता वक्त भी और अच्छा लगता है क्योंकि आज भी आप 8 के मल्टीपल के आसपास चल रहे हैं। हिस्टोरिकली हम 12 या उससे ऊपर रहे हैं। हमारी जो डेली ट्रेडेड वैल्यू है अब तकरीबन कोई $62 मिलियन के करीब आ गई है। ये भी कभी 150 के करीब हुआ करती थी, या नंबर शायद उससे थोड़ा ऊपर हो। ये सारी चीज़ों को अगर आप इक्वेट करेंगे तो अभी तो बहुत रूम पड़ा हुआ है। अगर हमारी पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रहीं, अगर हमारा फोकस ठीक रहा और हम किसी बहकावा में गलत तरफ ना अगर चले गए,
کیونکہ ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ ایک بوم بس سائیکل رہا ہے کہ ہم نے ایک ڈیسیجن لیا, اس کو لے کے 2 سال چلے, اور 2 سال بعد اچانک ان ڈیسیجنز کے اندر پولیٹیکل وجوہات سے یا کسی بھی وجہ سے آپ جب ان سے ہٹنا شروع کرتے ہیں تو چیزیں واپس اسی تباہی کی طرف جانا شروع ہوتی ہیں. سو اس وقت یہ جو مومنٹم ہے, اس مومنٹم کو کیپٹلائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے کہ جتنی بھی پالیسی میکنگ ہو ادھر اکانومی جو ہے اس کا انٹرسٹ اور کنٹری کا نمبر 1 پہ ہو. آپ ان سمت میں جائیں کہ جن میں آپ کو کوئی چیز انجینئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گلوبل بینچ مارکس ہیں کہ اکانومیز کیسے چلتی ہیں, کیسے ملک کو چلایا جاتا ہے. فسکل ڈسپلن آپ نے دکھانا ہے. فسکل ٹارگٹ بھی جو اس بار آپ نے رکھا ہے 3.9% کا, میرے خیال میں ہماری تاریخ کا سب سے بہترین ٹارگٹ ہے, if I'm not wrong. کبھی ہم نے اس طرح کی اچیومنٹ نہیں کی. پرائمری سرپلس بھی جو ہمیں آیا وہ اس بار تقریباً 0.9% تھا جی ڈی پی کا, اب انہوں نے 2.2 رکھا ہوا ہے. وہ 2.2 بھی یہ ریکارڈ بن رہے ہیں کچھ جو کہ پاکستان میں نہیں ہوئے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کوانٹم میں دیکھیں جتنا وہ بڑا تھا, تو یہ ساری اتنی پازیٹیو انڈیکیشنز ہیں. اگر ان کے ساتھ چلتے رہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مومنٹم کنٹینیو رہے گا اور آگے جائے گی بات. اچھا, تو سہیل بھائی اصل میں یہ جو ہم نے جس ریکارڈ ہم رائز کی بات کر رہے ہیں, میگنیفیسنٹ جو ہے, بالکل بہت سپر رائز ہے, مگر راک باٹم ہم ہٹ کر چکے تھے نا, تو ہم اس رائز کو اس جگہ سے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہم پہنچ چکے تھے 2022 میں. اتنے نیچے چلے گئے تھے کہ اس لحاظ سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ تو کیا اس کے اندر وہ فیکٹر بھی ہے کہ بہت نیچے سے اوپر آئیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو کامران بھائی. دیکھیں جو مارکیٹ ہماری بڑی ہے 3.5 گنا 2 سال میں. یہ جو نئی جنریشن ہے اس کے لیے پہلی دفعہ ہے. جو جب سے مارکیٹ ہماری اوپن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اسٹاک ایکسچینج کے 2 پارٹ ہیں, ایک 1947 سے 91 تک, پھر 91 سے ابھی. جو 35 سال میں یہ دوسری دفعہ یہ اس طرح کی ریلی آئی ہے. اور میرا انالیسز یہی ہے جو آپ نے کہا, شاید مارکیٹ اتنی بڑھی نہیں ہے, گری زیادہ تھی. آج سے 2 سال پہلے ہم اپنی رپورٹس میں بھی لکھتے تھے, اخبارات میں بھی کہتے تھے کہ 2.5 ٹائمز کا پرائز ارننگ تھا اس وقت جب پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا تھا, ہونے والا تھا. اسی سال گھانا اور سری لنکا ڈیفالٹ ہو چکے تھے, ان کا پی تھا 5 کا. تو ہم بھی پریشان تھے, یا گھانا غلط ہے, یا سری لنکا غلط ہے, یا پاکستان غلط ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم غلط تھے, اور اس کا شاید کریڈٹ جاتا ہے سوشل میڈیا کو کہ انہوں نے ایسا ہوا کر دیا تھا کہ ہمیں ڈیفالٹ سے بھی زیادہ برا کر دیا تھا. تو 2.5 کے پی سے 5 کا پی ہونا یعنی دگنا ہونا, یہ تو ایک اوور ریئیکشن تھا. تو اگر آج مارکیٹ 3.5 گنا بڑی ہے تو اس میں سے آدھا تو اوور ریئیکشن تھا یا لو بیس تھا, اور آدھا جو ہے وہ اپنی پرفارمنس پہ بڑھی. اچھا, ایک تو مارکیٹ بڑھنا اور بالکل راک باٹم سے اوپر آنا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ ساری جو ایسٹ کلاسز ہیں ان سب کو بیٹ کرنا, پراپرٹی کو بیٹ کرنا, گولڈ کو بیٹ کرنا, ڈالر کو بیٹ کرنا, یہ کافی یونیک ہے نا. دیکھیں اس کا کامران بھائی, ایک تو میں نے ریزن بتایا کہ یہ اوور ریئیکشن آ گیا تھا اسٹاک مارکیٹ میں, شاید وہ اوور ریئیکشن دوسرے ایسٹ کلاسز میں تھا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں جو ریفارمز ہوئے ہیں 1990 سے پاکستان میں, جو میں نے آپ کو کہا جو نیو فیز ہے جس میں سی ڈی سی کا آنا, تو یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے, ٹیکس ایفیشینٹ ہے, اس میں لوگوں کا ان کرنا آؤٹ کرنا آسان ہے. پراپرٹی میں بہت مسئلے مسائل ہیں کیش کے اور آفیشیل کے. تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اگر ہم نے مشرف صاحب کا زمانہ دیکھیں, جو آج کل ہم جو ریلی ہے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں 2001 سے 2005 کی ریلی, 8 گنا مارکیٹ بڑھی تھی. ابھی ہماری مارکیٹ 3.5 گنا بڑھی ہے. اس زمانے میں 8 گنا مارکیٹ بڑھی تھی. تو اس وقت still it's not that historic high. ہاں, اگر ہم اسے کمپیئر کریں, ایپل ٹو ایپل تو نہیں بٹ کافی چیزیں سملر ہیں. تو اس وقت بھی اسٹاک مارکیٹ بڑھی تھی. لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اسپیکولیشن ہے, یہ ہے وہ. اس وقت بھی حالات ایسی تھے کہ 9/11 کے بعد حوالہ اور یہ منی لانڈرنگ کی چیزیں سخت ہو گئی تھیں. آج کی تاریخ میں بھی بہت سخت ہیں, انفیکٹ زیادہ سخت. تو جو پیسہ ہوتا ہے وہ جب کانفیڈنس آتا ہے تو سب سے پہلے اسٹاک مارکیٹ میں ہی جاتا ہے, کیونکہ ہماری اسٹاک مارکیٹ ایفیشینٹ, ٹرانسپیرنٹ, ٹیکسیشن وغیرہ ساری اسموتھ ہیں. تو آئی تھنک یہ سب سے پہلے یہی ہوا ہے کہ جو پیسہ ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف آیا ہے, اور ایونچولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا انڈسٹری کی طرف اور پراپرٹی کی طرف گریجولی جا رہے ہیں. تو جو عام پاکستانی دیکھ رہا ہے, ہم لوگ کیونکہ اس کو واچ کرتے ہیں, ہم لوگ سب اس میں انٹرسٹڈ ہیں, ہم بڑے کلوزلی دیکھتے ہیں, لیکن 25 کروڑ پاکستانیوں میں بہت کم تعداد ہے, 10-20 لاکھ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی انوالو ہیں اس کے اندر. باقی پاکستانی مجھے ان کے لیے
وہ جب یہ بات سن رہے ہوں گے جو ہم بات کر رہے ہیں، ریکارڈ اور دنیا کی سب سے بڑی پروفٹ مشین اور 3 گنا اور 5 گنا، یہ وہ آئی تھنک وہ اتنا ریلیٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ جس ملک میں اگر اچھا ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے، ہماری تنخواہ نہیں بڑھ رہی، جابز نہیں مل رہی ہیں، جابز کم ہیں، کوئی وائبرنسی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جو 2001 سے 2005 میں ہم نے دیکھا، آپ کو یاد ہے جابز تھی، باہر سے پاکستانی آ رہے تھے، لوگ یہاں پہ انویسٹ کر رہے تھے، ایکسائٹمنٹ تھی، وائبرنسی تھی، اکانومی تھی، جابز تھی، وہ والا سین نہیں ہے ابھی۔ بالکل ایسے ہی سر، ابھی وہ سین نہیں ہے۔ اور ابھی تو جیسے سہیلی مینشن کیا، یہ جو راک باٹم تھا اس کے اندر جس طریقے سے دیکھیں ایک بیڈ نیوز ہوتی ہے نا، سو بیڈ نیوز کو جب آپ دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو روزانہ پیٹیں گے، اس کا ڈرم بیٹ کریں گے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کمپاؤنڈ کر جاتا ہے۔ صحیح بات۔ ہم اس کمپاؤنڈنگ میں گئے تھے اور اس کمپاؤنڈنگ میں بہت برے طریقے سے کہ ہمارا ویسے بھی ریجن سے ڈسکاؤنٹ دیکھیں تو وہ 30-40 چلتا تھا، اب تو کوئی حساب ہی نہیں رہا۔ ابھی بھی انڈیا پکڑیں یا کوریا دیکھیں 20+ کی مارکیٹ ہے، ہم ابھی 8 میں آئے ہیں، تو ابھی بھی بہت بڑا روم ہے۔ دوسری سر جو بنیادی وجہ ہے، دیکھیں جب بھی کسی ملک کی اکانومی ٹرن اراؤنڈ کرتی ہے تو اس ٹرن اراؤنڈ کے پیچھے ایک مومنٹم بلڈ ہوتا ہے۔ سو آئی وڈ سے کہ دس از دا فیز ان وچ یو آر انٹرنگ انٹو دیٹ مومنٹم فیز۔ یہ ہم جائیں گے اس طرف، لیکن اگین یہ پالیسیز آپ کی ڈٹرمن کریں گی کہ آپ کیسے جائیں گے، کیونکہ اگر آپ نے ایک شپ کا رخ ٹھیک کیا ہے، اب اس کو آپ نے منزل تک لے کے جانا ہے تو آپ کو اس کی گورننس پہ ہاتھ اسی طریقے سے رکھنا ہے۔ پبلک سینٹیمنٹ ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور اکنامک ریالٹی ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ جیسا کہ آج کے دن میں بڑی گفتگو تھی، آپ نے دیکھا انٹرسٹ ریٹ انہوں نے اسٹیٹ بینک نے 11 پہ رکھا تو ایک بڑا شور مچا کہ جی 11 نہیں، ان کو تو 7 کر دینا چاہیے، 6 کر دینا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا کوشن اگر سینٹرل بینک نے رکھا بھی، بھلے اس میں روم بھی ہو 1% کا ہو، میری دانش میں شاید 1% کا ہو یا 1.5 کا ہو، لیکن وہ کوشن اس لیے ضروری ہے کہ دوبارہ آپ اسی رٹ میں چلے جائیں گے جو ہم پہلے کرتے تھے۔ پریشر پڑا، ڈیسائیڈ کیا ان کو پیس کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، اچانک ایک ڈیسیجن لے لیا اور اس کے بعد اس ڈیسیجن کو ریورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی تکلیف میں بھی جاتے ہیں۔ تو سر یہ جو مومنٹم ابھی بلڈ ہوا ہے نا، اس مومنٹم نے ابھی اپنا رزلٹ دینا ہے، یہ ابھی اس رزلٹ کے قریب نہیں آیا۔ اور اسٹاک مارکیٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب بھی چیزیں اچھی ہونا شروع کرتی ہیں نا، تو اسٹاک مارکیٹ از اے ویری ایفیشینٹ سسٹم، یہ پہلے سے پرائس ان کر لیتا ہے کہ اب یہ ڈائریکشن اگر یہاں پہ ہے، یہ 12 مہینے میں 24 مہینے میں کہاں جانے لگی ہے، اور اس کی بیس کے اوپر آپ ریفلیکشن آج دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سائڈ جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ والا کام ابھی نہیں ہوا جو 2001 سے 6 کے درمیان ہوا، وہ اگر ریپیٹیشن آئے گی تو ہم تو کہیں کہ کہیں بیٹھے ہوں گے اس وقت۔ سو اے لاٹ آف تھنگز آر ان پلے۔ دیکھیں جیسے ابھی یہ ٹیرفس کی بات ہے، ٹیرفس کو کیسے کیپٹلائز کرتے ہیں، اس کو کیپٹلائز کر کے کل کو اس کا نتیجہ کیا آتا ہے، ہم کتنا پینیٹریٹ کرتے ہیں، وہ جب ریزلٹس آنا شروع ہوں گے تو آپ کو اس کی پازیٹیوٹی مزید نظر آئے گی۔ ڈالر کی اگر میں بات کروں تو ڈالر پہ ایک عام خیال ہے کہ 320 کا ہوگا یا 300 کا ہوگا، 280 کا ہوگا، میرا بڑا مختلف خیال ہے اس میں۔ پاکستان میں ڈالر کی یہ پرائس پریڈومیننٹلی کیپٹل فلائٹ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کیپٹل فلائٹ نے اتنا پریشر دے دیا تھا کہ جس بھاؤ مل رہا ہے لوگ ڈالر اٹھا رہے تھے اور یہاں سے باہر حوالہ ہنڈی، اور اس پہ جو انٹیلیجنس فورسز نے اور ان سب نے مل کے ایک فیصلہ کیا اور کریک ڈاؤن کیا، اس کریک ڈاؤن سے آپ نے اس چیز کو قدرے کنٹرول کیا۔ ابھی بھی اس میں بہت روم ہے، ابھی بھی پیچھے آپ نے دیکھا تھا ایک سلائیڈ آئی تھی اور دوبارہ ایک میٹنگ ہوئی اور میٹنگ ہونے کے بعد دوبارہ سے کچھ کریکٹیو میجرز ہوئے۔ سو ہمیں کانسٹنٹ ان چیزوں کو دیکھتے رہنا ہے۔ بہت سارے پالیسی ڈیسیجنس، ڈی ریگولیشن ہوئی فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں، پورے ریجن کے اندر کہیں ریگولیٹڈ مارکیٹ نہیں ہے، اور ہم انڈیا سے کمپیئر کریں، انڈیا میں 30 ارب ڈالر کی صرف فارماسیوٹیکل کی ایکسپورٹ تھی، ہم 200 ملین ڈالر پہ تھے، ایک سال میں ہم 200 سے 500 پہ آ گئے۔ اب یہ اتنا بڑا پازیٹیو چینج ہے کیونکہ گورنمنٹ نے اسٹیپ صحیح اٹھایا۔ اب کل کو جا کے اسی کو ریورس کر دیں تو جو آپ نے محنت کی، جس پہ کمپنیز آگے گئیں، جنہوں نے انویسٹمنٹ کی، وہ سارا کا سارا رول بیک ہوگا، اور رول بیک ہو کے آپ وہیں پہ آ جائیں گے جہاں پہ تھے۔ جو پاکستان سے گئے، مطلب میں تو آپ کو اس لیے بتا سکتا ہوں کہ ایسی کمپنیز جو کہ ہم نے خریدی اور وہ پاکستان سے انہوں نے ایگزٹ لیا، سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ اس وقت ہم سے ڈسکشن میں ہے کہ دے وانٹ ٹو کم بیک۔ ناؤ دس از دا پازیٹیو سائن، اور اگر کنسسٹنسی رکھیں گے، چیزوں کو اچھے لے کے چلیں گے تو آپ آنے والے دنوں میں وہی ریل پیل دیکھیں گے۔ اچھا سہیل بھائی، یہ دیکھیں اب جب جس ملک میں ایک تو بڑا ریگولیٹڈ بزنس ہے، اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہے، وائٹ ہے، کم ٹیکس ہے، اور یہ پروفٹس ہیں جو ہم نے دیکھے 3 ٹائمز اور 3.5 2 سال میں 2.5 سال، تو ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ
جن کے پاس سیونگز ہوتی ہے, دنیا بھر میں ہوتے ہیں, چھوٹی سیونگز والے بھی ہوتے ہیں, مڈ سیونگ والے بھی ہوتے ہیں اور بڑی سیونگ والے بھی, وہ ابھی بھی اس طرف نہیں ہے. بڑی چھوٹا سائز ہے ہمارے یہاں انویسٹرز کا. وہ یو این جو آپ کے نمبرز ہیں وہ بہت ہی کم نمبرز ہیں, بہت کم ہیں. اور اس کے باوجود دس ٹائپ آف ریزلٹس اینڈ پروفٹس اینڈ ساری چیزیں, اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس تو لائنیں لگ جانی چاہیے نئے انویسٹرز کی؟ کامران بھائی 3 وجہیں بالکل کلیئر ہیں, آئی ایم ویری کلیئر. ایک وجہ یہ کہ یہ مارکیٹ کی پرفارمنس کنسسٹنٹ نہیں ہے. انڈیا دیکھ لیں یا فار دیٹ میٹر, نہیں مگر پچھلے 2 سال سے تو ہے. 2 سال سے, تو 2 سال میں کھلے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں 10 سال میں کیوں نہیں کھلے, کیونکہ 75 سال میں 4 لاکھ ہیں, یہ بالکل ریڈیکولسلی لو ہیں. ریڈیکولس. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایگزامپل دوں. ابھی ہم تعریف کر رہے ہیں اتنی, 2017 مئی میں جو انڈیکس تھا نا ڈالر کا, KSE کا, آج بھی وہی ہے. تو اگر ایک انویسٹر نے پیک پر لیا بھارت میں, پیک پر لیا 5 سال پہلے امریکہ میں, اور پیک پر شیئر لے لیا غلطی سے پاکستان میں, تو وہ پاکستان میں ہار گیا ہے. تو والیٹیلیٹی بہت زیادہ ہے. ہمیں ایک سال میں 60% ریٹرن, دوسرے سال میں 50% ریٹرن, تیسرے سال میں ڈکلائن. میں ادھر آپ کو وہ کروں گا کہ یہ اتنی انٹیلیجنٹ اور اتنی لرنڈ ریڈ تو ایک عام آدمی کی نہیں ہوتی نا. ایک عام آدمی تو یہ دیکھتا ہے یار اسٹاک مارکیٹ میں بڑے پیسے بن رہے ہیں, پچھلے 2 سال سے ڈبل ہو گئے, ٹرپل ہو گئے, یہ شیئر اتنے کا ہو گیا, بات چیت یہ وہ ہم لوگ جس طرح سے کرتے, وہ تو اس ڈیپتھ پہ نہیں جاتا نا. تو وہ والا تو جو کراؤڈ ہے اس طرف. میں آ رہا ہوں, میں نے کہا 2 سال میں یا 1 سال کا ٹرینڈ لے تو 8-10 ہزار اکاؤنٹ کھل رہے ہیں, جو ایک ڈیسنٹ ہے, پہلے سے بہتر. تو میں نے کہا ایک تو کنسسٹنٹ ریٹرن نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کا تجربہ, لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوا, کیونکہ ریٹرن کنسسٹنٹ نہیں ہے. 2 سال اچھے ہوتے ہیں, 2 سال برے ہو جاتے ہیں, بوم برس سائیکل ہے. دوسرا, لٹریسی نہیں ہے ہمارے پاس, نالج ویسے بھی پاکستان میں نہیں ہے, فائنینس کی تو بالکل بھی نہیں ہے. میں IBA کے بورڈ پر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ وہاں کا لیول آف نالج آف فائنینس آف اسٹاک مارکیٹ, چاہے IBA ہو, لمز ہو, وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کامران بھائی, اگر 10,000 اکاؤنٹ ہر مہینے کھل رہے ہیں نا, تو 3,000 اکاؤنٹ بند بھی ہو رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں المیہ کہ پچھلے 2-3 سال میں مجھے لگتا ہے لاکھوں اکاؤنٹ بند ہوئے ہوں گے. تو ہمارے ہاں جب سے ہم FATF میں آئے, اس میں جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ریڈیکولس ہے. مطلب آپ کو یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئے, آپ کو یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس نے ایڈریس چینج کیوں کیا, آپ کو یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس کا سیل فون چینج کیوں ہوا, آپ کو یہ بھی معلوم کرنا ہے, ساری چیزیں. آپ تو یہ ایک نارمل بینک اکاؤنٹ سے ایکس ٹائمز جو ہے وہ زیادہ ہے. ہاں, آئی تھنک میرے خیال میں یہ ریگولیٹر نے اوور ریئیکٹ کیا ہے, شاید لیک آف نالج ہے وہاں پہ. اس کی وجہ سے میں تو یہی کہتا آ رہا ہوں ریگولیٹر کو کہ جو اکاؤنٹ بند ہو رہے ہیں اس کو تو آپ نہ جانے دیں. تو ہمارے یہاں 10,000 اکاؤنٹ کھل رہے ہیں, تو 2-3 ہزار اکاؤنٹ بند بھی ہو رہے ہیں. تو ابھی جو آپ نے کہا جو پچھلے سال ریلی ہے, اس سے اکاؤنٹس کی تعداد بڑھی ہے. یہ 2 سال پہلے 3 لاکھ تھی, ابھی 4 لاکھ ہو گئی ہے, ہزاروں اکاؤنٹ بند ہونے کے باوجود بھی. تو اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, مگر میرے خیال میں یہ 3 جو ہے نا مارکیٹ میں ہرڈلز ہیں. اور اگر وہی والا دور اگر ہم نے جو دیکھا تھا 2001 سے 2006 تک کا مشرف صاحب کا, اگر یہ دور آتا ہے تو میں پر امید ہوں کہ یہ نمبر جو ہے وہ تیزی سے بڑھے گا. اچھا, وہ آپ نے کہا تھا کہ ایک اکانومی کی ریفلیکشن ہے اور ایک کانفیڈنس کی ریفلیکشن ہے, وہ ساری چیزیں, یہ تو ہو گیا انویسٹرز کی بات. ہمیں اب فلوٹ کی بات کرنی ہے, شیئرز کی بات کرنی ہے. آفٹر آل اگر ایکسپینشن ہو رہی ہے تو کیپٹل جنریشن کے لیے تو یہی آنا ہے, مارکیٹ میں ہی آئیں, یہاں پر نئے IPOs آئیں, نئے آپ پرپوزلز لائیں, نئے اپنی چیزوں کو پریزنٹ کریں, اور کمپنیز جو ہیں وہ لسٹ ہونی شروع ہوں, تاکہ پھر جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی کنفرمیشن بھی تو چاہیے نا. خالی انڈیکس تو اس کی کنفرمیشن نہیں ہونی چاہیے. تو وہ اس کی کیا اس وقت کیفیت ہے؟ مجھے تو کوئی بہت ایکسٹراڈنری وہ نظر نہیں آ رہا رش کہ لوگ آ رہے ہوں کیپٹل کے لیے جمع کرنے کے لیے, اور پھر ادھر ہے گروتھ کے لیے. تمام چیزیں جو ہیں یہ ابھی کیوں وہ ریئل اکانومی میں جس کو آپ نے کہا کہ وہ اس کی ریفلیکشن ہے اور آگے بھی نظر آ رہا ہے, تو ابھی یہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کامران بھائی, یہ بھی ایک ریگولیٹری سبجیکٹ ہے, لیکن آسان الفاظ میں اگر اس کو بتاؤں, دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ یہ پرابلم اس لیے رہی ہے کہ واٹ از دی انسینٹیو ٹو لسٹ اے کمپنی. مطلب ایک سرمایہ کار ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی چلا رہا ہے, یا ایک جسے کہتے ہیں سنگل ممبر کمپنی چلا رہا ہے, پروپرائٹرشپ چلا رہا ہے, اس کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ کرانے کے فوائد کیا ہیں. اس پہ ہم نے بہت ڈبیٹ کی, سہیل اور میں, ہم اکٹھے بھی رہے,
ہم نے ریگولیٹر سے بہت ڈسکس کیا, ہم ان کو کہتے رہے کہ ان کو انسینٹیوائز کریں, یا تو کوئی ٹیکس بریک ہو یا کوئی چیزیں ایسی ہوں کہ وہ کل کو کہے کہ یار مجھے یہ کام کرنا ہے, بیکاز اس کو کرنے کے میرے پاس 1 2 3 4 5 6 بڑے ٹینجیبل فوائد ہیں. وہ ڈرتا کس بات سے ہے؟ سب سے پہلے جو خوف آتا ہے ان کو کہ یار میری ساری چیزیں ڈسکلوز ہو جائیں گی, میرے پیچھے تو FBR جو ہے نا وہ ہاتھ دھو کے لگ جائے گا, اور میرے سیلس ٹیکس والے بھی پیچھے لگ جائیں گے, فلانے بھی لگ جائیں گے, اور دھماکے بھی لگ جائیں گے. اب وہاں بھی دو صورتیں یہ ہیں کہ ہمارے ٹیکسز کا کوانٹم اتنا زیادہ ہے, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ایک نارمل ٹیکس ہے, اس کے اوپر سپر ٹیکس ہے, اس کے اوپر اگر وہ شیئر ہولڈر ہے وہ ڈیویڈنڈ لے رہا ہے تو وہ ڈیویڈنڈ پہ 15% دے گا, اس کے ہاتھ میں افیکٹولی پیسے آ کتنے رہے. اور اگر وہ ملٹی لیئر سٹرکچر میں ہے تو اس نے تو اپنے پیر پہ ویسی کلاڑی مار لی ہے کہ وہ ہر جسے لیئر پہ نا وہ 15 کٹواتے ہوئے وہ کچھ کمپنیوں نے تو ڈیویڈنڈ دینا جو ہے وہ بند کر دیا کہ جی اوپر اتنا کٹ جائے گا کہ میں اس کو کیسے بیلنس کروں. یہ کچھ اسٹرکچرل ایشوز ہیں کہ جن پہ اگر کام کریں گے تو یہ مسئلہ سیدھا ہوگا. پاکستان میں لوگوں نے پھر ٹیکس ایویژن کی طرف جانا شروع کر دیا, کیش سیلز نہیں نظر آئیں گی. وہ پھر جب ان ساری چیزوں کو آپ کسی گورننس میکنزم میں لانے کی بات کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں گورننس میں آ کے تو میرا ٹیکس کا کوانٹم اتنا بڑا ہو جائے گا, آج کے دن میں بھی میں بہت بڑے ٹیکس کو اوائڈ کرنے کے لیے ادھر سے کارنر کٹ کرتا ہوں, ادھر سے کارنر کٹ کرتا ہوں, یہاں سے کرتا ہوں. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ سر ایجوکیشن کا بھی بہت سخت فقدان ہے. فقدان اس لیے ہے کہ دیکھیں یہ 4 لاکھ یوائن پہ ہم بات کر رہے ہیں, بنگلہ دیش شاید 5 ملین یوائن سے اوپر ہوگا, انڈیا میں کوئی 3 کروڑ سے اوپر یوائن, اگر مجھے اپنے نمبر صحیح یاد ہیں. اس مارکیٹ کو سب سے زیادہ ضرورت تو اس چیز کی ہے. آپ سوچیں کہ اگر آپ اس انویسٹر بیس کو ڈبل کر دیں تو ڈبل کریں گے تو دا منی دیٹ ول کم ان ٹو دا سسٹم وہ کتنی اسٹرینتھ دے گا. اور ہمارے پاس تو روم ٹو امپروو اتنا زیادہ ہے کہ ہماری تو یہ چیزیں گریجولی بہت آگے بہت تیزی کے ساتھ جا سکتی ہیں. اور کئی ایسی چیزیں ہم نے بہت سارے فورمز پہ کہیں کہ اگر گورنمنٹ یہ والا سٹیپ لے لے, یہ لے لے یا فلانا لے لے, وہ چیزیں نہیں ہوئیں. پلس اسٹاک مارکیٹ ہمیشہ سے اس کو ایک ڈس ایڈوانٹیج رہا. ڈس ایڈوانٹیج کامران بھائی اس چیز کا رہا کہ جو ویریس ایسٹ کلاسز تھیں وہاں کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں تھی. آپ نے پراپرٹی لینی ہے آپ لے لیں, کیش میں لیا, اس میں لیا. ادھر ریگولیشن اسٹرنجنٹ ہوتی گئی. ڈرائیور مطلب آپ کے لائسنس تک بات چلے گی, آپ کی بیوی کے لائسنس تک چلے گی, اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ایڈیشنز ہو گئی. ان ساری چیزوں نے ایک نیگیٹو امپیکٹ دیا کہ یار اتنی چیزوں کا جواب دینے سے بہتر ہے کہ یہاں کی طرف مت دیکھو, گولڈ لے لو, ڈالر لے لو یا پراپرٹی لے لو. آج کے دن میں بھی آپ جب پراپرٹی میں تھوڑا سا سلم دیکھتے ہیں, بیسکلی ریگولیشنز آپ نے تھوڑی سی ٹائٹ کی, آپ نے کیش کی طرف تھوڑا سا ٹائٹ کیا تو وہ چیزیں بیٹھ گئیں. اب آج کے دن میں اگر یہ فیصلہ گورنمنٹ کر لے کہ نہیں یار اس کو دوبارہ چلانا ہے, سب کچھ ریلیکس کر دو, تو آپ نے اسٹرکچرل ریفارم نہیں کی, دوبارہ سے آپ وہی مسئلہ کھول دیں گے, پھر سے یہ انڈسٹری ایک جگہ پہ کھڑی رہے گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر کہ اس کی بیس کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے. میوچل فنڈز میں جس اماؤنٹ آف منی اگر آپ کمپیریٹیو ریجن دیکھیں گے وہاں جتنا پیسہ جاتا ہے پاکستان میں تو اس کا فریکشن ہے, اور لوگ انویسٹمنٹ کے طور پہ یہاں بہت کم آتے ہیں. اور اگر آئیں تو جو آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں یا جو آپ اس سے کما سکتے ہیں وہ آپ ادروائز دوسری ایسٹ کلاسز میں آپ کو یہ والے ریٹرنز نہیں ملتے. لیکن اس کے باوجود سہیل بھائی کہ یہ جو انڈاکیومنٹڈ ایسٹ کلاسز ہیں جن پہ کہ چھکے لگتے ہیں, گولڈ ہے, ڈالر ہے یا پراپرٹی ہے, اس کو بیٹ کیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے, ڈاکیومنٹڈ بڑی وہ. اچھا اب یہ جو اب ہم ماحول دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے, ظاہر ہے کہ ہسٹورک ہے, بہت زبردست ہے, اس کو کیپٹلائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جب ہم یہ پورا ماحول دیکھ رہے ہیں اس میں ظاہر کارپوریٹ ارننگز بھی شامل ہیں, تمام چیزیں اس کے اندر مل کے, تو اس کو ہم ایک تو کنسالیڈیٹ کریں اور پھر اس کو یوز کریں فار فردر گروتھ اینڈ ٹو ایکچوئل جو اکانومی کی گروتھ ہے یا بزنس کی گروتھ ہے یا کارپوریٹ گروتھ ہے اس کے لیے. تو اس کو کیپٹلائز کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. دیکھیں میرے خیال میں کافی حد تک یہ ری پلے 2001 کا لگ رہا ہے. وہاں بھی یہی ہوا تھا کہ پہلے لوگ پیسمسٹ تھے, پھر لوگ اسکیپٹسزم آیا, پھر آپٹیمزم آیا. تو وہی مجھے چیزیں لگ رہی ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ اس وقت امریکہ سے آپ کی دوستی ہوئی تھی اور کولیشن فنڈ میں بے شمار پیسہ آیا تھا. ابھی بھی امریکہ سے بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ کی دوستی ہو رہی ہے. اب وہ پیسہ کولیشن میں تو نہیں آئے گا, 9/11 والا تو ہے نہیں, مگر ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے FDI کے تھرو.
लेकिन पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस या स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस का एक ही सिंगल क्राइटेरिया है कि आपका एफएक्स रिजर्व बढ़ जाए। एफएक्स रिजर्व बढ़ते हैं तो सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। बट पिछली हुकूमतों ने, सियासी हुकूमतों ने जो रिज़र्व बढ़ाया वो बोरोइंग से बढ़ाया, ठीक है। अब पिछले 2 साल में ये इस गवर्नमेंट को और स्टेट बैंक को क्रेडिट जाना चाहिए, पिछले 2 साल में रिज़र्व 3 से 14 बिलियन हुआ है, आपका फॉरेन डेट नहीं बढ़ा है, यानी दूसरे ज़राए से ली गई। तो अगर हम एफडीआई के थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज ले आएँ और आपका रिज़र्व जो आज 14 बिलियन है ये 20-25 बिलियन हो जाए, तो फिर 5% जीडीपी, 6% जीडीपी, और जो हमें लग रहा है कि आजकल रोज़गार के मसले हैं, ये सारे मसले हल हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स के मसले हल हो जाएंगे। जब इकॉनमी बढ़ेगी तो आज बिजली जो महंगी लग रही है वो फिर सस्ती हो जाएगी, क्योंकि बिजली का क्राइसिस, ये क्राइसिस थोड़ी कि कॉस्ट महंगी है, ये तो क्राइसिस ये है कि डिमांड कम है। आज 2 साल बिजली की हम डिमांड बढ़ा दें 20% तो 2027 में हम बैठे होंगे, बिजली आज 15 सेंट की है तो हमें 8 सेंट की पड़ जाएगी। तो मेरे ख़्याल में हमें जो कंसोलिडेशन हुई इकॉनमी की और जो तवक्कुआत से बेहतर हमारे ताल्लुकात में आउटसाइड वर्ल्ड से, उसको कैपिटलाइज़ करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन में आए, चाहे वो ऑफशोर ड्रिलिंग में आए, चाहे वो एक्विजिशन में आए, मर्जर में आए, फिर हमें एक मास स्केल पर बेहतरी नज़र आएगी। अच्छा, उसके लिए भी नियर आइडियल सिनेरियो है कानून भाई कि जैसे कहा कि अब हमारा डेट के ज़रिए फॉरेक्स नहीं बढ़ना चाहिए, हमारे रिजर्व्स जो हैं वो कमर्शियल डेट और दूसरा जो ट्रेडिशनल हमारा वो तरीका है, हमारे यहाँ एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चले वो फिर भी टाइम लगेगी। जो हमारी मार्केट की इस वक्त सूरत हाल है, वाइट, क्लीन, नीट सब कुछ, और तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो के लिए तो हम प्राइम है ना, उस मतलब देखने के लिहाज से कि बेहतरीन रिटर्न्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट हमारा स्टेबल है, तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो कि आ सकता है, जिसके लिए कि हम हैं, और बड़ा अच्छा ये हमारा सारे रिटर्न्स आए और बहुत मैसिव एक्सोडस हुआ है पाकिस्तान से इनफैक्ट फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे पिछले 3-4 साल के अंदर, उसकी वापसी की भी कोई अभी हमें झलक नज़र नहीं आ रही, जबकि जियो स्ट्रेटेजिक भी अलाइनमेंट हमारी बेहतर हुई है। IMF हमें, हमारा कॉन्फिडेंस है, एक सॉलिड पिवट है, सॉलिड है। अब US के साथ हमारा एक अच्छा बन रहा है, एक अच्छी बात है। ये ट्रांजैक्शनल नहीं लग रही, कुछ थोड़े अरसे की तो बहरहाल ये बेहतर चीज़ लग रही है। तो अब वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया है, जिससे कि ज़ाहिर है जिसने इंडिया की किस्मत बदल दी। आज $700 बिलियन का रिजर्व है, तो वो बेसिकली एफडीआई और फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही है ना। वो अगर हमारे हिस्से में आए तो वो कैसे आएगा, कब आएगा? तो वैसे तो हम तैयार हैं उस लिहाज से। सर बिल्कुल तैयार है, और एक हिस्टोरिक इसका भी पस मंज़र है। देखिए, मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो के थ्रू जब भी गोरा आएगा, वो कभी पहले इनिशिएट नहीं करता। सो पहले आपके लोकल प्लेयर्स ही मार्केट में वो एक्साइटमेंट पैदा करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में अब दोबारा उस नहज पे आ गए हैं कि अब आपको ये चीज़ ग्रेजुअली बतदरीज बढ़ती भी नज़र आएगी। लेकिन जो सेटबैक हमने फेस किया, देखें, जिस वक्त एक इन्वेस्टमेंट आती है उससे पहले एक पूरा ग्राउंड वर्क होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और ये लोग इतनी जल्दी नहीं हिलते। ये अगर इकॉनमी पे व्यू लेते हैं तो लेने के बाद अगर उनका नेगेटिव हो गया, उसको पॉजिटिव करने में भी आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप गए और आपने कहा मैंने IMF कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। फॉर देम वो कहते हैं कि जी अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे, कंसिस्टेंसी देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान में भी तो इतने सारे मसाइल इकट्ठे थे, हम एक उस नहज पे पहुंच गए थे कि हमने अनसेट कैपिटल कंट्रोल लगा दिया था। अब उस अनसेट कैपिटल कंट्रोल में किसी ने FDI की है, उसको पता कि मैंने कोई चीज़ बेची तो मैं मुल्क से बाहर बेचूंगा, वो जो हम रिपैट्रिएट भी नहीं कर पा रहे थे, भी नहीं कर पा रहा था, बहुत सारे इश्यूज थे। आपको जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं थी, उनके जो डिविडेंड्स थे वो सालों फंसे, 2-2, 3-3 साल लगे हैं। फिर स्टेट बैंक ने जाके अभी फाइनली बैकलॉग क्लियर किया, लेकिन स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा रोल परफॉर्म किया, क्योंकि आप बिल्कुल उस सतह पे थे कि अगर वो बेचारे उस वक्त ये काम ना करते तो उनके पास शायद ऑप्शन नहीं थी। लेकिन एक फॉरेन इन्वेस्टर इसको ऐसे नहीं देखेगा, वो देखेगा आपकी होम ग्राउंड प्रॉब्लम है, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ही वॉन्ट्स कंसिस्टेंसी, उनको कंसिस्टेंसी चाहिए, उनको गवर्नेंस प्रॉपर चाहिए। और इस तरह के जो सेटबैक आप कभी देखें ना, और इकॉनमी के बारे में लिखा जाए कि जी इस वक्त LC नहीं खुल रही या फलाना नहीं हो रहा, उसका बड़ा लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। हम आज भी जाते हैं, हम तो क्योंकि देखें इतने सारे M&As करते हैं डे इन डे आउट, और जाके इनसे मिलना, तो क्वेश्चंस घूम के सबसे पहले आता है वापस कि कल को मेरे पैसे गए, वापस कैसे आएंगे, कोई प्रॉब्लम, कितना डेट है, कितना नहीं है,
پاکستان کی آگے اکانومی نظر کیسے آ رہی ہے, تو آپ کو کسی بھی ڈسکشن سے پہلے یہ والا جو ہرڈل ہے وہ عبور کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کسی سیکنڈ اسٹیج پہ پہنچتے ہیں. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ سر, اس وقت جو مومنٹم ہم نے گین کر لی ہے, اس مومنٹم کے پیچھے, اور آئی کین ٹیل یو ود 100% کانفیڈنس کہ جتنے ہمارے کولیگز ہیں, سہیل ہیں, از ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب, یا باقی مارکیٹ میں جو لوگ ہیں جنہوں نے فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کو پاکستان میں جگہ دی, جتنے آپ بڑے ہاؤسز کی بات کریں گے, وہ سارے کے سارے انگیجڈ بھی ہوں گے, وہ پچ بھی کر رہے ہوں گے. صرف ان کا جو مائنڈ چینج کرنا ہوتا ہے نا, اٹ ٹیکس اٹس اون ٹائم, اور وہ آپ کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہا ہوگا. اس نے یہ ریٹرن دیکھے ہوں گے, اب آگے بھی دیکھے گا, وہ آگے یہ دیکھے گا کہ اب اس میں روم کتنا باقی ہے, کیونکہ جو آج سے سال پہلے رپورٹس آئی تھی وہ کہہ رہی تھی انڈیکس 1,60,000 پہ جائے گا. اب اس عرصے میں ایسا کیا ہوا کہ وہ اگلے سال کی رپورٹ میں اگر آپ کہیں کہ انڈیکس 2.25 پہ جائے گا, ان ساری چیزوں کو پڑھے گا, دیکھنے کے بعد ایک کنسیڈرڈ ویو لے گا, اینڈ سلولی اینڈ گریجولی دے وڈ ہیو نو چوائس بٹ ٹو کم ہیئر. تو کالز والز آنا جب یہ اس قسم کا ماحول بنتا ہے, جیسے کہ یہ کامران بھائی کہہ رہے تھے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن اس کی بگننگ تو ہوتی ہے نا شروع میں, ڈیلی کالز, ایکسائٹمنٹ, اچھا کیا ہو رہا ہے کیا, کیونکہ وہ پروبنگ شروع ہو جاتی ہے, وہ آپ کے پاس پلس ہوتی ہے, وہ جی کیا کامران بھائی وہ شروع ہو گئی ہے, مگر بڑے لمیٹڈ پیمانے پہ. آئی تھنک اس کے دو بڑے ریزنز ہیں. ایک ریزن جو کامران نے بتایا وہ بالکل بجا ہے, مگر جو ہمارا جو کرائسس تھا 2 سال پہلے, اس نے ایف ڈی آئی کو تو افیکٹ کیا ان ٹرمز آف ریپیٹریشن, پورٹ فولیو انویسٹر کے پیسے نہیں رکے, تو وہ تو ایک طرح سے پازیٹیو ہے. مگر 2 ریزن یہ ہیں کم آنے کے. ایک تو یہ کہ یہ ریجن وائز پیسہ نکل رہا ہے فارنر کا, اس لیے کہ یو ایس میں جو انسرٹنٹی ہے کہ وہ ریسیشن ہوگا, یہ ٹرمپ صاحب کیا کریں گے, یہ سارے پورٹ فولیو مینیجر کو روکے ہوئے ہے انویسٹمنٹ کرنے میں دنیا بھر میں, نمبر 1. نمبر 2, امریکہ میں آج بھی آلدو ان کے ٹرمپ صاحب چاہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو, وہ بہت زیادہ ہیں. 4.5-5% اگر ریٹرن ہو, انٹرسٹ ہو, تو کوئی امریکی فنڈ, کوئی یورپین فنڈ امریکہ کے باہر نہیں جائے گا, وہ کہے گا ہمارے ملک میں ہی کر لیتے ہیں. تو جب تک یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوگا. اور یہ ہم نے دیکھا ہے, چاہے ویتنام ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, ہر جگہ سے آؤٹ فلو ہوا ہے. تیسری جو چیز ہے نا جو پاکستان کے لیے فیور میں جا رہی, بٹ اس میں ٹائم لگے گا. ہم نے دیکھیں مشرف صاحب کی بات ہوئی, وہ ہماری ریٹنگ تھی B-، پھر B ہوئی, پھر B+ ہو گئی. جو یہ PML-N کی حکومت آئی تھی, ہم B- سے 2016-17 میں جب MSCI میں گئے تو B ہو گئے تھے, بٹ آج ہم ریٹنگ اپ گریڈ کے باوجود کام بھائی B- ہیں. تو ہمیں کم از کم B پر آنا پڑے گا تاکہ سبسٹینشیل فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ اور سبسٹینشیل FDI آئے. کیونکہ جو کامران کہہ رہے ہیں نا, یہ کنسرن جو ہے کہ مجھے پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, وہ جب ہی ہوگا جب آپ کی ریٹنگ اچھی ہوگی, اور ریٹنگ اچھی جب ہی ہوگی جب آپ $20-25 بلین کے ریزرو پہ ہوں گے. تو میں پر امید ہوں کہ 1-2 سال میں ہم آج B- ہیں, اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر اکانومک مینجمنٹ رہی تو 1-2 سال میں ہم ایک اور نوچ بڑھ جائیں گے, اور پھر ہمیں بہت سبسٹینشیل اماؤنٹ میں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ نظر آئے گی. یہ بتائیں کہ یہ جس لحاظ سے انڈیکس بڑھا اور یہ مارکیٹ بڑی, یہ ساری ہوتی ہے کارپوریٹ کی بیسس پہ, کارپوریٹ ارننگس کے لحاظ سے. تو جو موسٹ امپورٹنٹ ہے جس کو آپ نے کہا ریفلیکشن آف اکانومی اور ریفلیکشن, وہ تو ریزلٹس ہیں. ہمیں تو سیدھی سی بتائیں بیلنس شیٹ کیا کتنی بدلی ہے, یہ 3 ٹائمز بڑھ گیا, تو یہ جو کارپوریٹ ارننگز ہیں کیا یہ 3 ٹائمز بڑھ گئی ہیں, کیا یہ پرفارمنس 3 ٹائمز بڑھ گئی ہے, کیا ان کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے, کیا ان کا آؤٹ پٹ بڑھ گیا ہے. تو وہ جو کارپوریٹ جو آؤٹ لک ہے وہ کمپیٹیبل ہے ٹو دا انڈیکس ابھی تک. دیکھیں کامران بھائی, اس کے اندر سیکٹر وائز اس کو دیکھنا پڑے گا, مگر سرٹنلی امپرومنٹ تو ہے. وداؤٹ امپرومنٹ بغیر ریزلٹس کے تو وہ ریئل اکانومی میں کوئی اتنا بڑا تو اس کا وہ حصہ نہیں ہے. لیکن جس طرح کی پاکستان میں بینکس کو اب اگر دیکھیں انٹرسٹ ریٹس ہائی ہیں تو ان کی چاندی تھی, تو اور گورنمنٹ ہی بورور تھی, سو اس کیس میں ان کا بہت پیسے کمانا وہ ایک نیچرل چیز تھی. آبویسلی آپ کا سارا فوکس وہاں چلا جاتا ہے. جن انڈسٹریز نے امپیکٹ لیا اس ٹائم پہ ہائر انٹرسٹ ریٹ میں, جتنی لیوریج انڈسٹریز تھیں, ان کی باٹم لائن افیکٹ ہوئی. اب ان کو پازیٹیوٹی کہاں سے ملی کہ جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے ہوا تو جتنے بھی لیوریج بزنس کرنے والے تھے ان کے پاس نیچے باٹم لائن کے اندر امپرومنٹ نظر آنا شروع ہو گئی. اور ایک کریڈٹ سر دینا چاہیے پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کو, کیونکہ یہ تھوڑا سا آؤٹ لائر ہے. ہم جتنے پرابلمس پاکستان کارپوریٹ سیکٹر فیس کرتا ہے نا, آف دی انکنسسٹنسیز آف پالیسیز, میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایسی کنٹری ہوگی کہ جس کے اندر اتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آپ فیس کرتے ہیں.
آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ بجٹ کے اندر کون سی نئی چیز آپ پہ آ جائے گی, آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا اس وقت کہ کون سا نیا ٹیرف لگ جائے گا, کون سی ڈیوٹی بڑھ جائے گی. آپ کی پلاننگ اتنی ڈائنامک ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 5 سال کا ویو لینا ہو, اس 5 سال میں بنیادی 5 چیزیں آپ بتا ہی نہیں پاتے. انٹرسٹ ریٹ کہاں ہوگا, آپ کا ڈالر کہاں پہ ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کی انفلیشن کہاں جا کے رکے گی, آپ کی الیکٹریسٹی کی پرائس کہاں ہوگی, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس اسکلڈ لیبر موجود ہوگی کہ نہیں ہوگی. بیکاز یہ فنڈامنٹل وہ ایریاز ہیں کہ جو کہ گورنمنٹ اپنی پالیسی سے اپنی اکانومی کو جو اوور آل گورننس فریم ورک ہے اس کے اندر کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, ان کے اوپر ہمیں ویزیبلٹی بہت کم ہوتی ہے, یہ بڑے لمیٹڈ پیریڈ کی ہوتی ہے. سو آپ کو یہ چیلنجز کے باوجود اتنا اسمارٹ ہو گیا آپ کا کارپوریٹ سیکٹر کہ وہ ایڈورسٹی میں اپرچونٹی نکالتا ہے, اور وہ ایسی ایسی چیزوں سے نکالتا ہے. مطلب آپ کبھی پوچھیں کسی بھی سیکٹر میں کسی بھی جگہ کو کوئی آدمی ہوگا, اگر اس کو نظر آئے گا نا کہ دیر از اے ٹربل, ہاؤ ٹو نیویگیٹ, ہاؤ ٹو منوور, میرے خیال میں اس میں پاکستان کا جو کارپوریٹ سیکٹر خاص طور پہ جو لسٹڈ ہے, دے ڈو اے فینٹاسٹک جاب. دے نو کہ کیا پرابلمز آ رہی ہیں, ان سے نمٹنا کیسے ہے, نیویگیٹ کیسے کر رہے ہیں. پلس جہاں پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتی ہے, آپ پرائسز کے اندر پاس آن بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ آپ کی ظاہر سی بات ہے اگر اکانومی بری کر رہی ہوگی, آپ پہ بھی پریشر ہے, تو آپ کو پاس تھرو نہیں مل رہا ہوتا کہ آپ آگے پرائس کو کیسے پاس آن کریں گے. سو آئی ہیو سین دیٹ نیویگیٹنگ کیپیسٹی ان دی کارپوریٹ سیکٹر آف پاکستان وچ از ایٹ اے ویری ہائی لیول. تو ذرا سے بھی آپ کو روم ملتا ہے نا تو اس کے ریزلٹس کا امپیکٹ بہت اچھا آتا ہے. اب یہ کارپوریٹ ارننگس تو ماشاءاللہ یہ جو ارننگس کی جس کی یہ بات کر رہے تھے, اس میں بیسکلی جو کنٹریبیوٹ کیا وہ تو انٹرسٹ ریٹ نہیں کیا ہے بیسکلی لگ رہا ہے, اور جو ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلٹی ہے اس نے کیا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ریئل آؤٹ پٹ, ریئل گروتھ, ایکسپینشن وہ کہیں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ گروتھ ہو رہی ہو, یہ ہو رہی ہو, یا وہ جو ٹرف میں ڈپلوائے ہوئی تھی سارا ریسورسز وہ مٹیریلائز ہو گئی ہیں ابھی اچھی طرح سے یا نہیں؟ دیکھیں کامران بھائی, جس طرح کامران ناصر نے کہا کہ جو ارننگز گروتھ میں ایک بہت بڑا رول تو بینکوں نے پلے کیا, مگر ہمارا کارپوریٹ سیکٹر یہ بوم برس سے, جس طرح کامران نے کہا, میں اس کو انڈورس کروں گا, اتنا ریزیلینٹ ہو گیا ہے کہ اس کے پاس اسٹریٹجیز ہیں. میں آپ کو گروتھ کی طرف آتا ہوں, مگر دیکھیں 2 سیکٹر ہیں جو بہت پریشانی سے گزرے ہیں پچھلے سالوں میں, سیمنٹ اور آٹو موبائل. سیمنٹ کی سیل 3 سال سے گر رہی ہے, اس کے باوجود وہ پروفٹس میں ہیں اور سبسٹینشیل پروفٹس میں. اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایفیشنسی بڑھائی ہے, اپنی پاور پہ ریلائنس کو کم کیا ہے اور ان ہاؤس چیزیں کی ہیں. اب اس میں یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ وہاں ایک سسٹم چل رہا ہے کارٹل نما, جس کی وجہ سے تو انہوں نے دنیا بھر میں ایکسپورٹ میں تو کارٹل نہیں ہے نا, ریکارڈ ایکسپورٹ کی ہیں سیمنٹ, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کریں. اسی طرح آٹو موبائل 2017 میں جتنی گاڑیاں بکی تھیں, آج بھی اس سے 40% کم گاڑیاں بک رہی ہیں. اس کے باوجود کمپنیز جو ہیں وہ پروفیٹیبل ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا کیش ریٹین کیا, ڈائیورسیفائی کیا, چیزوں کو ایفیشینٹ کیا. وہاں پر یہ الزام لگتا تھا کہ 3 جاپنیز کار میکر ہیں, یہ ان کی مونوپلی ہے. آج تو 8-10 آ گئے ہیں اور ایکسٹریم کمپٹیشن ہے. تو میرے خیال میں کارپوریٹ سیکٹر کافی ریزیلینٹ ہو گیا ہے, کافی سمجھدار ہو گیا ہے, اور وہ حالات کو اڈاپٹ کرتا ہے, کاسٹ کٹنگ کرتا ہے. ابھی آپ جو گروتھ کی بات کریں, دیکھیں ایکسپینشن تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑے پیمانے پہ ہو. ہم تو انڈر کیپیسٹی چل رہے ہیں. سیمنٹ کی کیپیسٹی 60% یوٹیلائز کی ہوئی ہے, گاڑیوں کی کیپیسٹی آدھی ہے. تو یہ تو ایک طرح سے اپارچونیٹی ہے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے کہ انویسٹمنٹ کے بغیر ان کا والیوم سیلز بڑھ جائے گا. یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے کیپیکس کرنا ہے, کیپیسٹی اویلیبل ہے تو کم خرچے میں ان کی سیل ہو جائے گی. تو اگر وہ کمائیں گے تو پھر آگے جا کے یا تو وہ اپنے بزنس میں 2 سال کے بعد جب کیپیسٹی ختم ہوگی تو کریں گے, یا پھر وہ ڈائیورسیفائی کریں گے. اور ہم نے دیکھا ہے سیمنٹ سیکٹر جو پچھلے 10 سال پہلے کرائسس میں ڈیفالٹ میں تھا, آج وہ فارماسیوٹیکل بھی خرید رہا ہے, اسٹیل بھی خرید رہا ہے, سیمنٹ بھی خرید رہا ہے, PIA بھی خرید رہا ہے. تو اس کا ریزن یہی ہے کہ ہمارا کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ پچھلے 8-10 سال کے بوم برس سے اس نے کافی سبق سیکھا ہے اور بہت اسٹرانگ ہو گیا. تو مطلب انڈسٹریل اوور کیپیسٹی پاکستان کے پاس ہے اس وقت پوزیشن. اوور کیپیسٹی کام بھائی سرٹنلی, کیونکہ آپ اگر پرانے دور پہ چلے جائیں 2001 سے 2006 کے درمیان, تو اس وقت کیپیسٹیز انکریز ہوئی ہیں, اور بیچ میں جب بھی کبھی آپ کو لگتا تھا کہ سی پیک ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, ٹرف میں بھی تو ہوئی, ٹرف میں بھی ہوئی, لیکن وہ خیر مس یوز بھی بہت زیادہ ہوئی. تو وہ ساری چیزیں سب نے کی. کیپیسٹی وائز دیر از ہارڈلی اینی ایشو. یہ تو ڈیمانڈ کم تھی,
سپلائی سائڈ آپ کی زیادہ اسٹرانگ بیٹھی ہوئی ہے جس کو جب روم ملے گا تو وہ اس گیپ کو فل کرے گی. اگر آپ ایل ایس ایم میں بھی دیکھیں گے تو آپ کی اٹس اے فلیٹ سچویشن, کوئی ایسی گروتھ نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو کہیں پہ, بلکہ کہیں پہ نیگیٹیوٹی نظر آئے گی, کہیں پہ فلیٹ نظر آئے گا, کہیں ہلکا سا پازیٹیو ہوگا. پازیٹیو بھی جن جگہوں پہ آیا تو وہ آپ کو نظر آئے گا, اس میں ایک فارما دکھے گا آپ کو اور آپ کو ایک دو سیکٹرز اور نظر آئیں گے. بٹ سر ان اے نٹ شیل اف یو ہیو ٹو سی, اگر آپ اس میں کہیں کہ ہم ایکسپینشن میں جا رہے ہیں, نہیں ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں. دور اس لیے ہیں کہ یہ مومنٹم کیری کرے گا. آج آپ جب جابس کریٹ ہوں گی, جب جی ڈی پی بڑھے گی, جب جی ڈی بڑھے گی, اور وہ سارا ایک اٹس ناٹ اے 100 میٹر ڈیش نہیں ہوگی, یہ آپ کی ایک میراتھن ہے. اس میراتھن میں آپ کو اس پیریڈ میں اسٹیمپ کرنا اپنے آپ کو کہ یہ جو میں نے میجرز لیے تھے, ان میجرز کا پاکستان فائدہ دیکھے گا. اینڈ سلولی اینڈ گریجولی آپ کو اس کے اندر کچھ مزید سخت فیصلے بھی باقی ہیں جو کہ ابھی نہیں کیے ہوئے, جن کو ہم بہت زیادہ کلوزلی دیکھتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ان ساروں کو کرنے کے لیے پاکستان کی سر اکنامک پرابلمس. اب یہ جو ہم کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں, یہ جو ٹیرف کی اپرچونٹی نظر آئی ہے, یہ لوئسٹ کے ٹیرف یو ایس کے لحاظ سے, تو یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے نا اس آئیڈل کیپیسٹی کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے. ایبسلیوٹلی, جہاں اپرچونٹی ہے اور اس کو کھیلے, پھر دیر ہیز ٹو بی اے اسٹریٹجی جو کہ جا کے اس ویکیوم کو پہلے فل کرنے میں جلدی کرے. ٹھیک ہے, کچھ رسپانسبلٹی پھر پرائیویٹ سیکٹر کی خود ہے, اور جہاں پرائیویٹ سیکٹر کی ہے تو آئی کین ٹیل یو فار شیور کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اتنا وائبرنٹ ہے کہ اس کو ایک سلپ کرنے کی بھی جگہ ملے گی نا, وہ اس میں پیر رکھ دے گا کہ مجھے جگہ مل جائے. کیونکہ جو ٹیرفس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ the way پریزیڈنٹ ٹرمپ آپریٹس, تو وہ پہلے تو جا کے سیدھا ٹکر مارتے ہیں نا, اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں. تو his approach is کہ first he will punch you and then he will talk. تو یہ جو انڈیا کا بھی انہوں نے 50% پہ کیا ہے, اب سے 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد اگر ان کی دوبارہ نیگوشیشن اسٹارٹ ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے یو ایس کے ساتھ تو یو کین ناٹ کمپیٹ ان دس وے دیٹ یو کین ٹیک اے اسٹانس, اگر آپ نے اکانومی چلانی ہو اور آپ گلوبل اکانومی کا پلیئر بنے. سو یہ اپرچونیٹیز ہیں جو کہ کریٹ ہوئیں. آئی تھنک کہ ہماری فارن پالیسی اس ونڈو میں جو ہم نے پچھلے 2-3 مہینے میں دیکھی ہے, وی ہیو گینڈ اے لاٹ آف اسٹرینتھ, وی ہیو سین اے لاٹ آف اسٹیچر. اس اسٹیچر کو آپ کو تبدیل کرنا ہے انٹو بزنس اپرچونیٹیز, اور وہ آپ کتنا اچھا کریں گے, کتنا ایمانداری سے کریں گے اور کتنا کوئکلی کریں گے, بیکاز یہ سر شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل سچویشن ایسی بنی کہ ناؤ یو آر ہیڈ ابو یور کمپیٹنگ نیبر, ٹھیک ہے, یا یور نیبر ہو واز مچ بگر ان سائز ود اے ہیوج اکانومی. اگر آپ کو وہ جگہ ملی ہے تو آپ اس کو کتنی جلدی کیپٹلائز کریں گے, دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ, اور یہ چیز کرنی چاہیے, تو پھر آپ اس سے آگے نکلیں گے. لیکن جہاں بات رہی ایکسپینشنز کیسے ہوں گی, تو راستہ یہی بنتا ہے کہ جب آپ کی کمپنی کے حالات بہتر ہونا شروع ہوں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ دیر از روم, دیر از اے ہیڈ وے, آپ آگے بڑھتے جائیں گے, تو آٹومیٹکلی ایکسپینشن از دا نیکسٹ فیز, آپ وہاں چلے جائیں گے. تو سولہ بیک ٹو دا مارکیٹ, جس جگہ پہ ہم آج کھڑے ہیں اب 1,46,000, اور ڈبل سے زیادہ ہو گیا انڈیکس, ہر چیز ہو گئی, اب پرائم کر گئی. تو ایک اب کیا مطلب ہے کہ یہ اب ہو گیا نا کہ اب یہاں سے جو ہے وہ کوئی میجر کریکشن آئے گی, پھر نیچے آئے گی, کیونکہ اب اس سے آگے لگتا ہے کہ ویسے تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, لیکن اب لگتا ہی ہے کہ یہ پرائم کر گئی ہے. اب اس میں کتنی گنجائش باقی ہے, کہاں پہ اب اس میں روم باقی ہے. وہ ٹھیک ہے کہ ابھی بھی پی جو ہے وہ 8% ہے, 60 ہے یا 5 ہے یا 6 ہے یا 7 ہے, تو وہ 12 ہوتا تھا, 13 ہوتا تھا. تو کیا یہ 12 پہلے 12 تک جائے گی پھر دیکھا جائے گا, دیکھیں یا بس اب ہو گیا؟ نہیں, ہمارے حساب سے دیکھیں ایوریج ہے نا پاکستان کا 10 سال کا اچھے برے حالات کا, وہ 7 ہے. اب ہم 7 پر آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو پچھلے 2-3 سال کے ایب نارمل گینز ہیں وہ تو ایب نارمل گینز نہیں ہوں گے. مگر ابھی جس قسم سے سچویشن چل رہی ہے تو 3 چیزیں ہیں کہ اکانومک ریکوری زیادہ تر لوگوں کی توقعات سے کافی اچھی رہی ہے. امریکہ سے تعلقات توقعات سے اچھے رہے ہیں, فنڈامنٹل اکانومی کے اچھے ہیں. تو اور جو لیکویڈیٹی بھی ہے وہ بھی توقعات سے اچھی رہی ہے, کیونکہ یہاں سے دبئی یہاں وہاں لے جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو اس کو مد نظر لیکویڈیٹی بہت بڑی تو میوچل فنڈز میں اور فکس میں پڑی آ رہی ہے, جو میچور ہو رہی ہے, جو ٹی بی وغیرہ میں. تو اس کو دیکھتے ہوئے جس طرح میں نے آپ کے ابتدائیے میں کہا تھا کہ مشرف صاحب کا جو ایرا ہے لوگ تھوڑا حد تک اس سے کمپیئر کر رہے ہیں, اور 2015, 16, 17 سے کمپیئر کر رہے ہیں. تو اس دوران پی ای 8.5 تھا, آج ہم 7 ایوریج ہے مگر 8.5 تھا. 8.5 ہے تو مارکیٹ 20% بڑھ سکتی ہے. اور اگر جس طرح میں نے کہا کہ ہماری ریٹنگ بی ہو جاتی ہے, ریزرو 25 بلین ہو جاتے ہیں, اور یہ 2017 جیسا ماحول ہو جاتا ہے. ہاں, ایف پی آئی 2017 میں ہم ایم ایس سی آئی میں گئے تھے, ویسا ماحول آ جاتا ہے.
या 2008 में मुशर्रफ साहब का पीक आ जाता है, या 17 का जब $8 बिलियन की FDI आई थी, तो उस वक्त तो PE 13 था, तो उसके हिसाब से तो मार्केट डबल भी हो सकती है। तो मेरे ख़्याल में आपका कहना बजा है कि जो रिकवरी होनी थी मेजर वो हो गई है, अब हम एवरेज पे आ गए हैं। यहाँ से अगर मार्केट ने सब्सटेंशियल बढ़ना है तो या तो 2016-17 जैसे हालात हों या 2003-4-5 जैसे हालात हों, जिसकी वजह से मार्केट मज़ीद री-रेट करके और बढ़ सकती है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब। थैंक यू वेरी मच इंडीड।